बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपके मसाइल के साथ मैं हूँ इरफान मुस्तफ़ा सहराई और मेरे साथ हैं रूहानी स्कॉलर अल्लामा अजीम जी। नाज़रीन, हर इंसान चाहता है कि इसकी हर आरज़ू पूरी हो, इसे तरक्की करने और आगे बढ़ने के मुनासिब मौके मिले और इसे हर किस्म की सहूलियत हासिल हो। मगर आजकल के मादी और इंतशार के दौर में चूंकि मसाइल में पे दर पे इजाफा हो रहा है, हर कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला नजर आता है और इसको दुरुस्त रहनुमाई मुयसर नहीं है। इस प्रोग्राम में हर आम और ख़ास की मुनासिब रहनुमाई के लिए रूहानी स्कॉलर अल्लामा अजीम जी मौजूद हैं। आए इनके सामने आपके मसाइल रखते हैं और इनसे रहनुमाई हासिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अल्लामा जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा जी, हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम किया था और लोगों ने बड़ा पिज़राई की। आप क्या कहते हैं कि कैसा रहा पिछला प्रोग्राम जो था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं शुक्रगुजार हूँ क्यूटीवी का और आपका कि ये प्रोग्राम आपने शुरू किया। बहुत से दोस्तों का बहुत अरसे से ये मेरे साथ इसरार था और मुख्तलिफ जो यहाँ के यूट्यूबर्स या कुछ ऐसे टीवी थे उन्होंने भी मुझे कहा, लेकिन मैंने जो है वो अपने प्रोग्राम को सच्ची बात है जारी नहीं रखा। लोगों के सवालों के जवाब तो मैं कभी कभी फेसबुक पे दे देता था, लेकिन इसको इतना नहीं। अब ये जो आपका प्रोग्राम हुआ है उसी नहज पे हुआ है जैसे पुराना मेरा प्रोग्राम चलता था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। लाहौर के एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और ज़ियाउल उम्मत के खलीफा भी हैं, ये अल्लामा मोहम्मद कासिम अलवी साहब। मैंने उनको प्रोग्राम जब भेजा था तो उन्होंने प्रोग्राम देखने के बाद वो फरमाया कि भी मैं तो इस बात पे सोच रहा था कि आप इसका सवाल का जवाब क्या देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस सवाल का जो है बहुत हिकमत भरा जवाब दिया। इसी तरह से और उलमा ने भी हमारे जो पीर पगारा के दो होता है हिस्से, एक तो पीर पगारा होते हैं वो जो पगड़ी वाले होते हैं, एक वो है जो दीन के काम करते हैं सैयद मुस्तफा शाह साहब। ये पीर जो गोट लाड़काना में शाहबाद में इनका वहाँ पर है ये मदरसा और खानकाह, तो उन्होंने भी इसको बहुत ज्यादा पसंद किया। इस तरह से बहुत सारे हमारे दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इस प्रोग्राम पेश किया। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात जिस खुलूस के साथ लोगों की खिदमत के लिए, अल्लाह की रजा के लिए कि लोगों के मसाइल हल हों, और चूंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं वो फिर उम्मीद लेकर जाहिल लोगों के पास चले जाते हैं, आमिल लोगों के पास चले जाते हैं जो पैसों की खातर या लोगों को अपने बड़ा नाम बनाने की खातर गुमराह करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी और अब भी इंशाअल्लाह हम तमाम दोस्तों के जिनके भी सवाल आएंगे उनके जवाब हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में और उलमा और औलिया इकराम की जो तजर्बात है उसकी रोशनी में देंगे। बिल्कुल भी हम कोई दुनियावी तौर पे इसमें नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब, इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। जी अल्लामा जी, लंदन यूके से ज़हरा नसीम कहती हैं कि मेरे शौहर मुझे छोड़कर दूसरी खवातीन की जानब माइल रहते हैं, सारे वज़ाइफ और तावीज़ धागे नाकाम हो गए हैं। क्या इस मसले का आप के पास कोई हल है? देखिए मसला ये है कि हमारी बहन जो है वो इस कर्म में तो है। दो तीन चीजें मैं अर्ज करूं कि एक तो ये है कि हमारी बहनों को चाहिए कि वो अपने शौहरों के लिए जो है अपने कशिश का सामान जरूर पैदा करें। बहुत सारे लोगों को इस बात की खबर नहीं होती। ये जो औरत अपने शौहर के लिए हार श्रृंगार करती है, ये उसका हार श्रृंगार करना सवाब में लिखा जाता है। हमारे यहाँ ये होता है अक्सर कि हमारी बहनें बेटियां जो है वो घरों में चूंकि काम में लगी होती हैं, शौहरों के काम पे आने वाले तो उनके सर खुला होता है और वो अजीब तरह से उनकी शक्ल बनी होती है, और वो बंदा जो बाहर
ہوتا ہے اس نے وہ لپسٹک لگائی ہوئی میمے اور وہ جو آج کل شیطان جو ہے وہ جن لوگوں کو آگے کرتا ہے ان کو دیکھتا ہے تو پھر اس کی توجہ تھوڑی سی ہٹ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن و سنت میں سے اس چیز کو اگر ہم لیں تو یا ودود اللہ کا نام ہے. اس کو اگر 100 مرتبہ ہماری بہن پڑھیں, 5 وقت کی نماز پڑھیں اور کوشش کریں کہ جب بھی شوہر آئے تھوڑی بہت سخت مزاج بھی ہو اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ خوش ہو کر بات کریں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے یہ 21 دنوں میں 41 دنوں میں یہ یا ودود یا اللہ یا ودود یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں صبح اور شام. انشاءاللہ اللہ پاک ان کے شوہر کے دل میں مودہ محبت ڈالیں گے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ محبت کریں گے. بلا وجہ اپنے شوہروں پر شک بھی نہیں کرنا چاہیے. جی بلا وجہ اپنے شوہروں پر شک نہ کریں. جی اگلا سوال کی جانب ہم جاتے ہیں. جاوید شیخ برمنگم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں ہم؟ آفس میں غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور کبھی کبھار چائے یا کھانا ساتھ ہوتا ہے, کیا ان کے ساتھ کھانا کھا لینا درست ہے؟ دیکھیں جی جب ہم برطانیہ جو ہے یہ ملٹی فیتھ معاشرہ ہے, اس میں آپ سروسز بہت خوبصورت ہوتی ہیں یہاں پر. اس میں صفائی کے جب آپ سفر کرتے ہیں 100 میل کے بعد سفر کرتے ہیں تو سروسز میں جو لوگ آپ کے لیے بہت اچھا کھانا بنا رہے ہوتے ہیں وہ ان میں بہت سارے تقریباً زیادہ تر نان مسلم ہوتے ہیں. اگر ہم ان کا پکا ہوا وہاں پر کھا لیتے ہیں تو اگر کوئی نان مسلم آپ کا دوست ہے ہمارے ساتھ ہاتھ دھو کر اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. میں تو اس کے لیے لیکن بہرحال علماء اکرام بعض بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی خیال کرنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نان مسلم کے ساتھ اگر ہم محبت کریں گے ان کو قریب کریں گے تو اور زیادہ محبت پڑے گی. میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے اوپر کروڑوں اور میرے جد تھے بزرگ تھے ہمارے, تو وہ امرتسر میں ایک جگہ پہ کسی کے گھر گئے تو وہاں پر وہ کھانا کھا رہے تھے. تو ان زمانے میں یہ جو بیت الخلاء کو صاف کرنے کے لیے یہ بیت الخلاء اس قسم کے نہیں ہوتے تھے, تو وہ کھانا اٹھانے کے لیے وہ جمعدار ان کو کہتے تھے, وہ آتے تھے وہ کھانا اٹھا کے. تو وہ جمعدار نے پانی پینا تھا تو آ کے وہ بیٹھک کا دروازے میں جہاں شاہ صاحب کھانا کھا رہے تھے تو وہ دروازے پر کھڑا ہوا. تو شاہ صاحب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا جی میں چودھری صاحب سے پانی مانگنا تھا. تو شاہ صاحب نے ان کو اپنا گلاس بھی پڑا ہوا تھا وہ اس کو دے دیا کہ یہ لو گلاس آپ یہ پانی پی لو. تو اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ پانی پیا آدھا اور آدھا رکھ کے چلا گیا. تو پیچھے شاہ صاحب نے وہی گلاس اٹھایا اور پانی پی لیا. جب سید عطا شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جمعدار کا جو نان مسلم تھا عیسائی تھا اس کا جھوٹا گلاس پی لیا تو وہ بھاگ کے اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی کو جا کے اس نے کہا آج سید عطا اللہ شاہ بخاری نے میرا جھوٹا پانی پی لیا, آؤ وہ سچا مذہب ہے ہم اسلام قبول کریں. تو بمائے بچوں کے وہ مسلمان ہو گیا. تو اخلاق کی خاطر وہ کسی کو کہے کہ ہم مسلمان ہیں, اب تو ویسے بھی عجیب طرح کے مسلمان ہیں, اللہ کرے ہم صحیح مسلمان ہو جائے. میرے خیال میں نان مسلم کے ساتھ اس طرح سے ان کے ساتھ ان کو کھانے اپنے میں بٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے. جی علامہ عظیم جی مانچسٹر سے ہمیں نزت نسرین کہتی ہیں کہ شادی کو 10 سال ہو گئے تاحال اولاد نہیں ہوئی, برائے کرم کوئی وظیفہ بتائیں, کوئی علاج بتائیں, کوئی حل بتائیں. ہمارے اسلام کو چاہیے کہ 10 سال میں ہوتا ہے کہ ابھی وقت ہے کہ جو ہے وہ بچہ ہو سکے. اب تو دنیا کے علاج بھی بہت میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے. علاج پہلے تو یہ ہے کہ وہ اپنا علاج کرائیں کہ وہ کیا وجہ ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کے سے چونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں, جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں بیٹے بیٹیاں عطا کرتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں ہم نہیں عطا کرتے. یہ اللہ کی طرف سے ہے ولا. تو اللہ والے جو ہے وہ اللہ کی کلام جو پڑھتے ہیں یا بتاتے ہیں اس میں
صرف اللہ ہی اولاد دیتا ہے. یہ یقین اور عقیدہ اپنا رکھنا چاہیے کہ کوئی پیر پیغمبر اولاد نہیں دے سکتا. وہ پیر دیتا کوئی نہیں ہوتا, صرف اللہ دیتا ہوتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے. اور یہ عقیدہ اپنا درست کر کے ہماری بہن اگر یا مبدیو یا اللہ 110 مرتبہ پڑھیں, اور ایک قرآن حکیم میں ایک آیت بھی ہے سورہ انبیاء میں غالباً اللہم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, اللہم رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. یہ بھی 41 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کی مہربانی فرمائیں گے. وہ جو ہمارے اس اسٹوڈیو میں جو نمبر لکھا ہے, اس نمبر پہ اپنی تفصیل بتا دیں تو اس کے لیے ایک جو ہے ہر طبی جو ہے نسخہ بھی ہے وہ آپ کو بتایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ اور اولاد نیک صالح عطا فرمائے. اللہ پاک کا اپنا کرم ہو, آمین آمین. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. لاہور سے اعظم خان پوچھتے ہیں کہ ایک محکمے میں کچھ کام ہے, عرصہ ہوا نہیں ہو رہا, رشوت دیے بغیر حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں, اس صورت میں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا اگر میں کسی کو رشوت دے کے وہ کام کروا لوں؟ یہ ماشاءاللہ بھائی صاحب جو لوگوں کو اشارہ آتی ہے وہ پہلے فتویٰ لینا چاہتے ہیں گناہ کے کام میں. گناہ تو بہرحال گناہ ہے, اور راشی و مرتشی فی النار جہنم. رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن میں تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے حکمرانوں سے درخواست کروں گا کہ پلیز, بہت شکایات ہیں لوگوں کی کہ پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں بہت لوگ بغیر پہیا لگائے جو ہے وہ فائل آگے پیچھے نہیں جاتی. زرعی بینکوں میں لوگوں کو قرضے ملتے ہیں, اس پہ بھی وہ جناب دستخط کرانے والے کے, ہر دستخط کرنے والے کا اپنی اپنی فیس ہوتی ہے. 12 لاکھ کا قرضہ ہے تو 1 لاکھ قرضہ ان کو لے لیا جاتا ہے. اسی طرح سے پی ڈبلیو ڈی کے بینکوں میں. تو خدا را جو یہ افسر ہے وہ بھی دیکھیں کہ حلال کے 1 روپے میں حرام کے 1 لاکھ سے زیادہ برکت بھی ہوتی ہے اور رحمت بھی ہوتی ہے, اور اولاد بھی الحمدللہ نیک ہوگی اور اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے. اللہ سے رزق کو طلب کرنا چاہیے. رشوت جو ہے بہرحال رشوت ہے, گناہ ہے, اس کو ہم کسی طرح سے بھی ثواب قرار نہیں دے سکتے اور جائز قرار نہیں دے سکتے. رشوت تو پھر رشوت ہے. اگلا سوال کی جانب چلتے ہیں. علامہ جی, ظفر اقبال سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کہ ایک آدمی عمرے کی نیت سے احرام باندھتا ہے اور عمرہ کرنے سے قبل راستے میں ہی بیمار ہو گیا. اس نے احرام اتار دیا اور ہاسپٹل سے علاج کرایا. اس وقت وہ حدود میقات یعنی جدہ میں ہے, وہ کہاں سے احرام باندھے اور کیسے عمرہ کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شرعی عذر میں تو جو ہے وہ آدمی کے لیے نماز بھی جو ہے اس میں بھی مل جاتی ہے کہ شرعی عذر میں کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھے تو بیٹھ کے پڑھ لے. اگر تو واقعی وہ اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا تو وہ احرام بیماری کی وجہ سے باندھ دیا. لیکن اب اس بندے پر جو ہے وہ دوبارہ طواف کرنا, عمرہ کرنا لازم ہو گیا ہے. تو جدہ تو چونکہ ویسے بھی ہل میں آتا ہے, ہل کا مطلب یہ ہے یہ حرم کے قریب کچھ علاقوں میں چھوٹ ہے, تو یہاں سے وہ دوبارہ اپنا احرام باندھے جدہ سے تو جا کے عمرہ کرے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علماء سے ضرور بات کر لے کہ وہ جو اس نے عمرہ کا احرام کھولا تھا اس کے لیے اس کو دم دینا پڑے گا یا نہیں. تھوڑا طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل. جی ہاں جی. اور اگلا سوال ہے کہ فیصل آباد سے اپنا نام ظاہر نہ کرنے پر انہوں نے گزارش کی ہے کہ نام میرا نہ ظاہر کیا جائے. میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. پہلے 3 سال شوہر کا رویہ بہت اچھا رہا, لیکن اس کے بعد سے حالات بہت خراب ہیں. شوہر سب کے سامنے گالیاں دیتا ہے, بچوں کے سامنے ناروا سلوک کرتا ہے.
میرا صبر جواب دیتا جا رہا ہے. مہربانی فرما کر کوئی حل بتائیں کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. جی لاما جی. یہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں مرد حضرات ڈومینیٹنگ بنتے ہیں اور یا تو پھر بالکل اپنی بیویوں کو چلنے لگ جاتے ہیں تو یا پھر وہ اگر کوئی کمزور بیوی ہو اور بندہ وہ پھر بدتمیزی کرتے ہیں. دیکھیے جی گالی گلوچ دینا تو ویسے بھی یہ شائستگی کے خلاف ہے, اخلاق کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہوتے. لیکن یہ ہے کہ ہماری اس بہن کو چاہیے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے عشاء کی نماز کے بعد, اور اس کے بعد یہ جو ہے سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سورہ کوثر جو ہے وہ 41 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر کے دل کے اندر محبت ڈالیں گے. کوشش کریں کہ طلاق جو ہے وہ اس سے کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. اللہ پاک دلوں کو بدلنے والے ہیں اور ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شوہر کی کو جو ہے وہ دل کو بدل دے اور یہ تھوڑا صبر کریں. انشاءاللہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد کریں گے. ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. جی لاما عظیم جی, سب لوگوں کو ہی دعا کی ضرورت ہوتی ہے. آپ دعا بہت اچھی فرماتے ہیں, کیا آپ سب کے لیے دعا فرمائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا اور کچھ دوستوں نے ہمارے آپ کو پروگرام کو اچھا کہا ہے. ہمارے سید سجاد شاہ صاحب ہیں یہاں پر, انہوں نے جب یہ پروگرام دیکھے ہیں, اور ایک اور دوست ہے ہمارے جو ہے وہ استاد سبقت صاحب, انہوں نے بھی اس پروگرام کو سراہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسا یہ پروگرام جاری رہنا چاہیے تو لوگوں تک جتنا بھی زیادہ پہنچایا جائے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور ایک دفعہ جو بھی میرا پروگرام دیکھتے ہیں میں آپ سے بھی درخواست کروں گا, ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے. تو درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو منظور مقبول فرماتے ہیں. اور دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا واخواننا واولادنا واساتذتنا ومشايخنا من النار يا ذا الجود والكرم. یا اللہ آپ رحمان الرحیم ہیں. اے اللہ آپ ستار العیوب ہیں, غفار الذنوب ہیں, آپ مالک الملک ہیں. اے اللہ تم ہمارے سب کے ہمارے تمام پروگراموں کو دیکھنے والے کے اور سننے والوں کے اے اللہ غلطیوں کو معاف فرما دے, گناہوں کو معاف کر دے. اور اے اللہ تو ہم پر رحم فرما, ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو پوری امت مسلمہ پر رحم فرما اور تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر چلنے چلانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے سیکیورٹی ٹیلی ویژن کو اس کو اور ترقی عطا فرما, اس کو چلانے والوں کو جو ہے اور عزت سے نواز دے. اور اے اللہ ہمارے پروگرام کو سننے دیکھنے والے معاونت کرنے والوں کو اے اللہ اپنی طرف سے اپنے فضل میں سے رزق بھی عطا فرما, عزت بھی عطا فرما اور سکون بھی عطا فرما. اے اللہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما اور اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اور اے اللہ حکومت اور اپوزیشن سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس مملکت خدا داد کے عوام کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. کشمیر اور فلسطین کو آزادی نصیب فرما. جہاں جہاں دنیا میں مسلمان آباد ہیں اے اللہ ان کی عزت و عفت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو رحم فرما. آمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم.
اللهم استرنا بسترك الجميل وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطف محمد وعلى اله اجمعين برحمتك يا ارحم. آمین. بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. عرفان مصطفیٰ صحرائی اور علامہ عظیم جی کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد